आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। MQM की दो तरफा लड़ाई, एक तरफ मजहबी जमातें और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नतीजा क्या निकलेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मगरिब ने जिस इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार किया वो दुनिया को दूसरे नहीं तीसरे जंग अजीम के तरफ ले जाने का बाइस बन सकता है। सिंध में फौरी तौर पर मार्शल नाफिज किया जाए। सिंध में कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपके कपड़े किसी फलदार पौधे के कांटों में उलझ जाएं तो आप कांटों से कपड़ों को नरमी से निकालेंगे या उस पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे? अगर गर्म खाने से आपका मुंह जल जाए तो आप खाने को ठंडा करके खाने की कोशिश करेंगे या उस गर्म खाने को ही उठाकर फेंक देंगे? यकीनन आप वो काम करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद हो। फिर ऐसी क्या वजह है कि MQM जमहूरियत के असरात और समरात को नजरअंदाज करते हुए, जमहूरी जमातों की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए सिंध में जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके मार्शल लॉ के निफाज का मुतालबा कर रही है? न सिर्फ खुद फौज को आने की दावत दे रही है बल्कि अवाम को भी उकसा रही है कि वो मुतालबा करें कि फौज मुल्क का निजाम संभाले। सवाल ये है कि जमहूरियत की चादर लपेटकर सिंध हुकूमत को घर भेजकर फौज को सब जिम्मेदारियां देकर MQM क्या हासिल करना चाहती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात जो हैं अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं? और क्या अब फौज ही MQM की नजर में वाहिद हल है? ये जानने के लिए MQM की सोच को जानना, उनकी सोच का जानना बहुत जरूरी है, जो एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा कर रही है और दूसरी जानिब इसी शिद्दत से जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा कर रही है। अब उनका कहना है कि मजहब के जो बेपारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं, वो जिनके सवा सब काफिर हैं, जो दीन के हरफे आखिर हैं। उन झूठों और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से हम बागी हैं। यानी MQM दो तरफा लड़ाई लड़ रही है। अब एक तरफ लिबरल पार्टी और दूसरी जानिब मजहबी पार्टी। अब देखना यह है कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है। क्या सिंध में मार्शल लॉ आता है या MQM एक बार फिर मार्शल लॉ की ख्वाहिश को पसे पुष्ट डालकर पीपल्स पार्टी के हम कदम होगी? और जमात इस्लामी पाबंदी के मुतालबे का जवाब कैसे देती है? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MQM से ख्वाजा इजारुल हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, और जमात इस्लामी से कुछ ही देर में हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मसला बोस्निया का हो, चेचनिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, आप लोग खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने, रैलियां निकालने, जलसे जुलूस करने के लिए। अपने घर की आग नजर नहीं आती आपको? इस पर क्यों कोई आवाज, कोई रैली, कोई जुलूस, कोई जलसा क्यों नहीं? देखिए, हम अपने घर की आग भी बाहर के घर की वजह से लगती है, इसलिए कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो बाहर के लोगों की खाते और गाते हैं और यहाँ पर तबाही फैलाते हैं। इसलिए, और जो ये मसला नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तो हमारे तमाम मसलों से ज्यादा है। हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान। अगर आपके नामे नामी इसमें गिरामी की कोई हुर्मत करता है तो अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कैसे करवा सकेंगे, आपका सामना कैसे कर सकेंगे? इसलिए हम ये समझते हैं तो अपने ईमान की पुकार पर लब्बैक कह रहे हैं। हम बहुत गुनाहगार खताकार लोग हैं और मैं पूरे अहलियाने कराची से कह रहा हूँ कि कल हम जो मिलियन मार्च कर रहे हैं इसमें तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर तशरीफ लाएं, बच्चों के लाएं, बड़ों को लाएं, बूढ़े बच्चे सब आए, ताकि ये हमारे लिए ईमान का मसला है, हमारी मसला है। तो वहां पर आपको तौहीन नजर आ गई, लेकिन यहाँ पर इन्हीं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं को जो कत्ल किया जा रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा? कल भी सिराजुल हक साहब ने कहा, सर सुने, कल भी सिराजुल हक साहब ने कहा कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। आपको पाकिस्तान की जंग नजर नहीं आती? आप इस पे कितना अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसको रोकने के लिए? इस हवाले से क्या कर रहे हैं आप? नामूस मुस्तफा के मामले को किसी भी दूसरे मामले से मिलाना मगरिब का अलाकार बनने के मुतरादिफ है। सर, उन्हीं नबी रहमत के नाम पर यहाँ नाम लेवा को कत्ल किया जा रहा है।
تو اس مسئلے میں ہم ساتھ ہیں آپ کے جس کی آپ بات جب کر اس رہے طرح ہیں. کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے سراج الحق ہی پہنچتے ہیں. لوگ تو صرف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, سراج الحق دفن کر رہے ہوتے ہیں. جب پشاور کا واقعہ ہوا تو سراج الحق وہاں پہنچے, 110 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں. ہم صرف کوئی اسکور نہیں کر رہے, لیکن لوگوں کے جنازے پڑھائے. الحمدللہ ہم نے اس دہشت گردی کی مذمت نیمور کی رحمان صاحب جو نبی کے فرمان کی توہین کر رہے ہیں ملک کے اندر, ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں آپ سے. کر رہے ہیں نا ہم. ملک نبی فرمان کی توہین یہ ہے کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے, قومیتیں نہیں ہونی چاہیے, اس کی بنیاد پہ قتل و غارت نہیں نیمور رحمان صاحب, ان کے لیے صرف آپ کی مذمت ہے. کہاں ہیں ریلیاں آپ کی, کہاں ہیں جلسے آپ کے, کہاں ہیں جلوس آپ ہمارے کے؟ علاوہ کرتا کون ہے, ہمارے علاوہ کرتا کون ہے؟ لیکن میں تو آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. کل کے ناموں سے شان مصطفیٰ ملین مارچ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہم اس کی پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اس میں سب آپ کے ساتھ ہیں, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پورے اہلیان کراچی اس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے جب ہم آگے بالکل صحیح. انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی درست ہوں گے. سر آپ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں, پھر ایک بات اور بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے, کس بنیاد پر ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگائی جائے؟ اور آپ کو پتہ ہے وہ اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے ان دہشت گردوں کے نام بھی بتا دیتے ہیں جو آپ کے گھروں سے پکڑے جاتے ہیں. دیکھیے ایم کیو ایم کی باتوں کو تو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے. ان کو لوٹنٹ کی عادت ہے. کل یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹک گئے, 17-18 دفعہ یہ کام کر چکے ہیں. یہ روزانہ بیانات بدلتے ہیں, یہ روزانہ پتہ نہیں کن کے اشاروں پہ, کن کے کہنوں پہ یہ سارے کام کرتے ہیں. اس لیے یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. ایم کیو ایم کی تو رابطہ کمیٹیاں سال میں 4-4 دفعہ بنتی ہیں اور ایک آدمی کے کہنے پہ بنتی ہیں. ہمارے تو ایک حلقے سے لے کر اوپر تک انتخاب ہوتا ہے. ہم تو اپنے امیر کو بھی بدل دیتے رائے کے ذریعے سے. تو جمہوری جماعت جو کہ محب وطن جماعت ہے, جس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے بنگلہ دیش میں فوج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع کی جنگ لڑی ہے, جس کی تاریخ نیمور رحمان صاحب جن دہشت گردوں کے نام ایم کیو ایم لیتی ہے کہ وہ آپ کے گھروں سے پکڑے گئے, کیا وہ نہیں پکڑے گئے؟ اس کا جواب دے دیں. ثابت کریں. دیکھیں عدالتیں موجود ہیں نا, ثابت کریں. عدالتوں نے سہولت مرزا کو پھانسی دے دی ہے. سر خالد شیخ محمد کہاں سے پکڑے گئے ہیں؟ اکمل برادران کون تھے؟ ثابت کریں نا بھائی, ثابت کریں نا اس بات کو کہ اگر جماعت اسلامی کا تعلق دہشت گردی سے ہے تو اس کو ثابت کریں. اچھا آپ کتنی دیر میں اسٹوڈیوز پہنچ رہے ہیں نیمور رحمان صاحب؟ میں پھر خواجہ اظہار صاحب سے یہ بات کر لوں. جی بس میں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اسٹوڈیو پہنچے, پھر باقی بات اسٹوڈیو میں ہوگی. خواجہ اظہار الحسن صاحب, اب مسئلہ یہ کہ جیسے الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں نا جماعت اسلامی کے اوپر, ویسے ہی الزام لوگوں کے اوپر بھی لگا دیے جاتے ہیں. اب جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ کراچی کی جو بدامنی ہے نا اس میں بڑا حصہ آپ کا ہے, اور یہ جو مافیاز ہے نا, بھتہ مافیا اور یہ قبضہ مافیا, یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ پابندی کی بات آپ ان پہ کرتے ہیں, آپ لوگوں پہ کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے کافی مختلف موضوعات پہ گفتگو کی ہے. پہلے تو یہ کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ہر جماعت کو بالائے طاق ہوتے ہوئے جی, اور ہر انسانیت کو, میں تو کہتا ہوں ہر مذہب کے شخص کو پورے پاکستان میں, چاہے وہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہوں, اس کے لیے بالکل احتجاج کرنا چاہیے. عالمی برادری سے احتجاج کرنا چاہیے, اقوام متحدہ سے احتجاج کرنا چاہیے. اور ہم نے بھی نہ صرف احتجاج کیا بلکہ فلور آف دی ہاؤس بھی ہم نے یونانیمس قرارداد, باوجود اس کے کہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں, لیکن بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, بشمول ہمارے تمام اقلیتی اراکین, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, ایم کے ہم نے وہ قرارداد پاس کی. دنیا کو ایک میسج دیا ہم نے کہ ناموس رسالت کے اوپر کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات, کوئی بھی اس کے اوپر گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. اب آئیے جماعت اسلامی پر. جماعت اسلامی ایک علیحدہ موضوع ہے. جماعت اسلامی ایک طویل ترین تاریخ ہے پاکستان کے اندر, اس کو آپ کبھی بھی مذہب سے نہ جوڑیں. جماعت اسلامی کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جو مذہب کا نام لے کر اپنے ذاتی مفادات کے دنیاوی ایجنڈے پہ کام کرتی ہے. میں مثال آپ کو دوں کہ اگر یہ اتنی اچھی پولیٹیکل پارٹی تھی تو مولانا مودودی کے خاندان کے تمام افراد اس جماعت سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو, اپنے بھتیجوں کو اس جماعت سے دور رکھا گیا. ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے. جماعت اسلامی اگر اسلام کی بات کرتی اور اسلام کے علمبردار ہوتی تو افغانستان میں امریکی ڈالر لے کر کبھی بھی رشیا کے خلاف جہاد نہیں کرتی اور یہ نعرہ نہیں لگاتی کہ الجہاد الجہاد امریکہ اہل کتاب. اور انہوں نے کرسچنز میں شادیاں کرنے تک کو ترغیب دی, یہاں تک کہ وہاں کے جو فوجی حکام تھے وہاں تک جہاد کے اندر انہوں نے نکاح کی صورت میں اپنے تمام نوجوانوں کو, معصوموں کو جہاد کر کے اور وہاں پہ مختلف قسم کے معاملات میں ان کو الجھا کر شہید کروایا گیا. پھر اگر جماعت اسلامی اتنی زیادہ علمبردار ہوتی اسلام کی تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان کے گھروں سے یہ دہشت گرد برآمد نہیں ہوتے. یہ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہی نہیں ہے, یہ دہشت گرد کور کم حملے پر ہے, یہ دہشت گرد جنرل مشرف حملے پہ, یہ دہشت گرد وہ کہہ رہے ہیں ثابت کریں سری لنکن ٹیم پہ, جی ایچ کے اوپر,
دیکھیں نا ثابت کیا کرنا. جماعت اسلامی نے ارشد وحید اور اکمل وحید کے لیے پبلکلی مظاہرے کیے. انہوں نے جو امریکی ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے القاعدہ جند اللہ بنانے میں جماعت اسلامی ہے. اب آپ بتائیں نا, منور حسن کا بیان تو ریکارڈ پر ہے, میں کیوں ثابت کروں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں, جو طالبان کے ذریعے ہلاک ہوئے ہیں, وہ فوجی شہید نہیں ہیں. میرے پاس ثابت کرنے کے لیے کیا ہے, ان شہداء کے لواحقین کے انٹرویو ٹی وی پہ موجود ہیں, جماعت اسلامی کی آواز ہے, پہ انٹرویو موجود ہیں. خواجہ صاحب ملین مارچ کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں, اس کے باوجود جماعت اسلامی کی آواز ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے نا. تو کیا لوگوں کو ان کے بارے میں یہ چیزیں نہیں پتا جو آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہی بات ہوئی تھی جبھی تو ریاست نے, فوج نے, چیف آف دی آرمی اسٹاف نے, حکومت نے یہ ایک اقدام اٹھایا کہ 21ویں آئینی ترمیم لے کر آئے, فوجی عدالتیں بنائیں تاکہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو مذہب کو استعمال کرتا ہے, جو مذہب کے نام پہ معصوموں کو استعمال کرتا ہے, ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کی جائے اور 2 سال میں پاکستان کا اس افریج سے پاک کیا جائے جس پہ جماعت اسلامی کو بڑی تکلیف ہے. اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ ریاست پاکستان کا ہے, ریاستی اداروں کا ہے, اور حکومت پاکستان نے اس کا ساتھ دیا ہے اور قانون سازی کی ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ایک اور بات دیکھیں, بھی آپ نے بات کی نا دہشت گردوں کے حوالے سے, اگر کوئی جماعت اسلامی کے یہاں سے پکڑا جاتا ہے, ان کے گھروں سے, تو کہا جاتا ہے ان کا تعلق انہی سے ہے. لیکن جب آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا, تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے کارکنوں کو ٹارگٹ کلر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کیوں یہ بیانات کیوں آتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں پہلی چیز پارس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی یا پاکستان کے تمام شہر ہیں, چاہے وہ MQM کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, یا کسی اور کے حلقہ انتخاب ہوں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کا تو شاید پورے پاکستان میں کوئی 2-2.5 حلقہ انتخاب ہے, اس لیے مثال نہیں دوں گا, یا PTI کے ہوں. لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, کوئی فوج میں جاتا ہے, کوئی رینجرز میں جاتا ہے, جو گورنمنٹ جاب لیتا ہے, کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لوگ آتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میں, فوج میں لوگوں کو لینے کا, پولیس میں لوگوں کو لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کو لینے کا طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی صورت میں آتے ہیں. اگر اس میں 0.05% کوئی کرمنل ہوتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ ان کو پبلکلی ڈساؤن کرتی ہے. اور اگر وہ اپنے ذاتی ایجنڈے پہ کوئی حکومت پاکستان یا ریاست کے ماورا یا کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کا MQM سے کوئی تعلق نہیں. کسی دہشت گرد کا ہم نے پبلکلی سپورٹ. خواجہ صاحب لیکن ایک بات اور, ماورا عدالت کوئی کام ہوگا, آئین کے ماورا کوئی اگر کسٹوڈیل ڈیتھ ہوگی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, اس پہ ہم آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں. سر آواز تو آپ اٹھاتے ہیں خواجہ صاحب, لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ جماعت اسلامی کو صرف شکایات نہیں ہے آپ سے, ANP ہے, تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سب کو شکایات ہیں MQM سے. اب ان جماعتوں کے خلاف کوئی پرتشدد واقعہ ہو, کوئی کلنگ ہو, آپ کو پتہ ہے نا فوراً کسی سیاسی جماعت سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. خواجہ صاحب آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ کس جماعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. پھر نامعلوم افراد, ایک اور بات, نامعلوم افراد جو پورے کراچی کو 15 منٹ میں دکانیں بند کرا دیتے, بلکہ پورے کراچی کو, اور کبھی کبھی تو ہمارے جو چینلز ہیں نا ان کو بھی بند کرا دیا جاتا ہے. سوال یہ, آپ کی طرف کیوں اشارے اٹھتے ہیں پھر؟ اچھا میری گزارش سن لیں, ہمارا جماعت اسلامی سے اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلاف علیحدہ ہے. بالکل ہے. جماعت اسلامی سے اختلاف ہمارا آئیڈیالوجیکل بنیاد پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلاف انتظامی حکومت کے اوپر, جو طرز حکمرانی ہے ہمارا قادر پٹیل صاحب سے, وہ اختلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی کے آئیڈیالوجی سے اختلاف نہیں ہے. جو قائد اعظم کے پاکستان کی جو لبرل سوچ ہے اس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. لیکن یہی میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں, اختلافات کی بات کر رہا ہوں میں. آپ نے اختلاف ہے ہمارا, جمہوری پارٹی ماشاءاللہ کی کہاں بات کرتے ہیں, سندھ میں ہم اختلاف کر رہے ہیں. جی ٹھیک, ہم بات کر رہے ہیں ANP سے. اگر ہمارا اختلاف رہے تو آج ANP نے اس کی سزا بھگتی ہے. ANP کے 42 سے زائد لوگوں کو طالبان نے مارا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں سے. میں نے اوورال شکایات کی بات کی تھی, کسی ایک اسپیسیفک ہی وجہ سے سب کو آپ سے شکایات نہیں ہے. قادر پٹیل صاحب, اب جماعت اسلامی پر تو MQM کی خواہش یہ ہے کہ ان پر پابندی لگ جائے, لیکن ایک خواہش اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ سندھ میں آپ کی حکومت کو ہٹا کر ماشاءاللہ نافذ کر دیا جائے. چونکہ MQM یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں نا وہ کرپشن اور بدعنوانی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں, آپ لوگوں کو عوامی مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے. تو قادر پٹیل صاحب, ایسے چلے گی حکومت سندھ میں پھر؟ شکریہ پارس. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک خواہش ہے, اور خواہش انسان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں 100% نہیں کہوں گا کہ ہمارے سارے وزراء جو ہیں وہ بہت ہی ایماندار ہیں, لیکن دودھ کے دھلا ہوا وہاں کوئی سامنے بھی نہیں بیٹھا. تمام لوگوں پر انگلی اٹھائی جاتی رہی ہے, اٹھ سکتی ہے. بہت سارے معاملات پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں, الزام تراشی کر سکتے ہیں. لیکن اب جناب الطاف حسین صاحب کا یہ مطالبہ
کہ سب کچھ ختم کر کے فوج کو بلایا جائے تو اس پر آپ کتنی بھی بحث کر لیں نہ یہ آئینی طور پر ممکن ہے نہ یہ جمہوری طور پر ممکن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطالبہ بس اس کو کیا نام دیں. بہرحال یہ مطالبہ ایک سیاسی جماعت کے قائد کا تو مطالبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. قادر پٹیل صاحب لیکن اس مطالبے میں صرف MQM ہی شامل نہیں ہے اور کون کون ہے ذرا اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک چیز میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے. میں چاہ رہی تھی ذرا آپ اس کو بھی کلیئر کر دیں اور وہ MQM نے کہا ہے. MQM کہتی ہے کہ کراچی کی اسکیمز کے لیے جو ہم کرپشن اور بدعنوانی کی بات کر رہے تھے نا اس کے حوالے سے MQM کہتی ہے کہ کراچی کی اسکیمز کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے جبکہ یہ نجمی عالم آفتاب اور قادر پٹیل آپ کا نام ہے کہ نام پر اسکیمیں بنا کر 2 ارب 89 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کیپیسٹی کے اندر آپ لوگوں کو یہ فنڈز دیے گئے ہیں اور یہ صرف MQM نہیں کہہ رہی. سندھ میں PMLN اور جو فنکشنل ہے وہ بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی بک میں بھی ان لوگوں کے نام نہیں ہے. تو کہاں سے آ گئی یہ لوگ, کیوں ان کو فنڈز دیے گئے؟ خواجہ اظہار الحسن صاحب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے نام سے کون سی اسکیم اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہے. اگر خواجہ صاحب کہہ دیں گے کہ آپ کے نام سے کوئی ارب روپے کی نہیں کروڑ روپے کی بھی اسکیم ADP میں ہے تو میں اپنے سارے الزامات قبول کر لوں گا. میں تو یہ فیصلہ خواجہ صاحب پہ چھوڑتا ہوں. خواجہ صاحب آپ کے MP ہیں محمد حسین صاحب, انہوں نے کل یہ بات کی ہے تو بات کی ہے نام لیے کسی بنیاد اور کسی وجہ پہ لیے ہوں گے نا, تو ذرا اس کو کلیئر کر دیں پھر آگے چلیں گے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ قادر پٹیل صاحب یقیناً ان کا ہم نے نام لیا, میرے ممبر نے نام لیا اور یہ ڈس آن کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے نیشنل میڈیا کے سامنے. لیکن ہوا کیا ہے پہلے میں آپ کو گزارش کروں. یہ بات بالکل در حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ میں بھی اور پچھلے 5 سال میں بھی جو انتظام جو طریقہ کار حکومت ہے وہ انتہائی بدترین. ہلاکت کراچی میں ہو یا تھر میں ہو, لازمی سی بات ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جس کے پاس تمام اختیار ہوتا ہے, الزام اسی کے کندھوں پر جاتا ہے, ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے. ہم نے جہاں جہاں بھی پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کی الٹیمیٹ سپورٹ کی, الٹیمیٹ سپورٹ, یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی اگر کسی نے کچھ برا بولا تو لاکھوں لوگوں کی ریلی لے کر ہم نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے. ہم نے یہاں تک کہ روزانہ ان کے جہاز کھڑے کرنے کی خبریں دی جاتی تھی, گڑی خدا بخش میں ان کا جو خطاب تھا اس کے بعد الزام تراشی تھی. تو جس طرح زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سگے بھائی کے حیثیت سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے سپورٹ کیا, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کبھی بھی کسی اتحادی جماعت نے اتنے مضبوط اور منظم طریقے سے میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر 168 ارب روپے کی جو بندر بانٹ ہوئی ہے, جو 600 ارب روپے سے اوپر کا جو فنڈ ہوا ہے, وہ آج آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں اس میں اس کی پہلی انسٹالمنٹ دوسری انسٹالمنٹ ختم ہو چکی. لیکن کراچی کی سڑکیں, حیدرآباد کی سڑکیں, لاڑکانہ کی سڑکیں آپ کو گواہی دیتی ہیں کہ سندھ کچرے کا ڈھیر ہے. جہاں تک قادر پٹیل صاحب کی اسکیم کا تعلق ہے, ہم نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جب سمری منگوائی ہے, اس سمری کے اندر پیپلز پارٹی کے تمام الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگ اور ان کے آگے ریکمنڈڈ اسکیمز ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ADP کے اندر ان کا نام نہیں آئے گا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا کیا قصور ہے بھائی, میرا بھی تو نام ہونا چاہیے, میری بھی اسکیم ہونی چاہیے, میرے لوگوں کے بھی مسائل حل ہونے چاہیے. خواجہ صاحب کے کامنٹس آپ نے سن لیے, انہوں نے کہا آپ کا نام لیا گیا ہے تو پھر جو آپ نے الفاظ کہے تھے آپ میرے خیال سے ان پہ قائم رہیں گے. ظاہر ہے اب نام لیا ہے تو الزام ہوگا, یا تو ثابت ہوتا ہے یا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ الزام نہیں ہے. میں پارس دوبارہ کہتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ خواجہ صاحب پہ چھوڑتا ہوں. دیکھیں انہوں نے 2 باتیں کی کہ ADP میں کسی اسکیم کی طرف میرا کوئی بھی اشارہ یا نام بالکل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. دوسری بات یہ جس کو طریقہ کار کا علم ہے وہ کبھی اس بات پہ بحث ہی نہیں کرے گا, یہ فضول کی بات ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ کسی اسکیم کی نشاندہی کرنا پاکستان کا کوئی بھی شہری کر سکتا ہے. تو میں اگر کسی اسکیم کی نشاندہی کرتا ہوں یا وہ مجھے اس کے فنڈز ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یہ اربوں کی باتیں میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں گا نا. مجھے 1 کروڑ روپیہ بھی میری نشاندہی پہ اگر میرے حلقے میں دیا گیا ہو تو میں آپ کے ہر جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں, ورنہ پھر الزام لگانے والے کو جو ہے پھر آپ مورود الزام. ٹھیک ہے, ایک اور بات, ایک الزام اور لگایا جا رہا ہے MQM کی جانب سے کہ ان کے کارکنوں کی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں نسل کشی کر رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. جنوری 2015 میں اب تک ان کے 13 کارکن قتل کیے جا چکے ہیں. حکومت خاموش ہے. کیوں خاموش ہیں آپ اس بات کے اوپر؟ تو کیا ان کا ماشاءاللہ کا مطالبہ غلط نہیں بنتا, صحیح نہیں بنتا؟ پھر 580 ہماری اپنی تھوڑی بہت ناکامی کہہ لیں, 580 پیپلز پارٹی کے کارکن لاسٹ 5 ایئرز, یہ تقریباً 2 سال, 7 سال میں 580 پیپلز پارٹی کے کارکن قتل ہو چکے ہیں. صرف بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں 32 پولنگ ایجنٹ میرے قتل ہو چکے ہیں. خواجہ صاحب کو بھی پتا ہے. لیکن اگر سارا الزام
متحدہ قومی موومنٹ پر ڈال دوں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لوں تو یہ نہیں ہوگا. کراچی میں بہت سارے عوامل ہیں, بہت سارے. دیکھیں بات یہ کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت تو ہماری ہے, لیکن یہاں تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جی حکومت آپ کی, اب سب کچھ آپ ہی نے دیکھنا ہے, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن کراچی کی پولیٹکس کے ڈائنامکس ذرا ڈیفرنٹ ہیں. یہاں بہت ساری پارٹیز کے اپنے عوامل کار فرما رہتے ہیں, بہت سارے لوگ حکومتوں سے کسی معاملات میں زیادہ طاقتور ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے تک تو 60-80 لوگ روزانہ مارے جاتے رہے. آج تو ہم نے اچیومنٹ کی. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کی آوازیں بہت آ رہی ہیں. میرا مطالبہ ہے, دیکھیں یہ بیوقوفی والی بات ہے نا. میرا مطالبہ مجھے امریکہ کا صدر بنایا جائے, یہ قانونی طور پر جائز ہے, کوئی بنائے گا یا نہیں بنائے گا وہ الگ بات ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ نے سن لیا مارشاءاللہ کے حوالے سے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ بے وقوفی کا مطالبہ ہے, لیکن مارشاءاللہ لگنے والا ہے, مارشاءاللہ لگنا چاہیے. یہ آوازیں آ رہی ہیں سندھ میں. اب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, پولیس والوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور سندھ کے اندر جو بد انتظامی, جو بد امنی ہے, اور جو خالد صاحب نے بھی ذکر کیا تھر میں مسلسل بچوں کی ہلاکتیں ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ مارشاءاللہ کا مطالبہ غلط ہے یا وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پارس, اس میں بات یہ ہے کہ جو بدامنی اس وقت ہے, اس میں بجا طور سے حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اگر بدامنی موجود ہو اور معاشرے میں قتل عام ہو رہا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے. لیکن مجھے اتنا بالکل سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو ہوں 10 سال سے حکومت کے اندر شامل رہا ہوں, گورنر میرا موجود ہو, اور اس کے بعد میں آج کہہ دوں کہ بڑی بدامنی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بدامنی یہاں پر ہوئی ہے, جو لوگ تمام لوگ حکومت میں شامل رہے ہیں, جن کے گورنر تھے, جن کے وزیر ابھی بھی ہیں گورنر اور وزیر رہے ہیں, جن کے مشیر رہے ہیں, جنہوں نے تمام تر نظام کو چلایا ہے, جنہوں نے 12 مئی تخلیق کیا, یہاں پر 58 لوگوں کی لاشیں یہاں پر گری ہیں, پیپلز پارٹی کے 580 کارکن قتل ہوئے ہیں, جماعت اسلامی کے کارکنان قتل ہوئے ہیں, روزانہ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ سب لوگ اس کے اندر شریک ہیں نا. اور لوگوں کے نام آتے ہیں تو پھر شہر بند بھی ہو جاتا ہے, نامعلوم افراد. دیکھیے نا, توہین رسالت کے حوالے سے احتجاج کریں تو برا مانتے ہیں, لیکن اگر توہین کا کوئی ایک لفظ بھی کہہ دے تو اس پر پورا شہر بند ہو جاتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریوزٹ کرنا چاہیے ایم کیو ایم کو بھی, اور تمام جماعتوں کو اپنی پالیسیوں پر. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امن و امان کے لیے, دیکھیں جماعت اسلامی کا پورا تعاون حاضر ہے. جتنے انہوں نے الزامات لگائے ہیں اظہار الحسن صاحب نے, میں تو اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. جماعت اسلامی ایک محب وطن جماعت ہے. جماعت اسلامی نے پاکستان کی بقا کے خاطر لڑائی کی ہے. جماعت اسلامی اگر افغانستان میں اس کے مجاہدین جا کر لڑتے تھے تو آج میں اس پہ بیک تو نہیں ہو رہا, میں تو اس پہ فخر کرتا ہوں. یہ تو ہماری جہاد تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا جھومر ہے. آپ نے کہا ہے, ہم قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور ہم نے اس پہ کوئی احتجاج نظر نہیں آتا. دیکھیے میری بات سن لیجئے, میری بات نہیں, انہوں نے تو افغانستان کے جہاد کی بات کی تھی نا. دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور ان جیسی جماعتوں کا پرابلم یہ ہے کہ اگر سوویت یونین مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو تو یہ سوویت یونین کے ساتھ ہوتے ہیں, امریکہ اگر مسلمانوں کا قتل کرے تو یہ امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں, بھارت اگر مسلمانوں کا قتل کرے تو یہ بھارت کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حملہ آور ہو, گستاخانہ خاکے بنائے, تو یہ کہتے ہیں احتجاج مت کرو. تو یہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ ان کا امت سے تعلق کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا افغانستان کا معاملہ ہو, یہ اور سن لیجئے نا, اور یا مشرقی پاکستان کا معاملہ ہو, اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان بچانے کے لیے جدوجہد کی تھی, اور اسی فوج کو کہ جس کے بارے میں یہ اتنی اپنا جو ہے وہ محبت سے بات کرتے ہیں, اسی کے رینجرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آئی ایس آئی کے چیف بنے, ان کو چیف نہیں بننا چاہیے تھا, انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. رضوان اختر صاحب اسی رینجرز کے بارے میں جس کے سارے افسر جو ہے وہ فوجی ہوتے ہیں, ان کو برداشت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پورا مارشل لا آنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو درست کرنا چاہیے. وہ دینی ایشوز پر آگے بڑھ کر کام کرتی ہے, خدمت خلق کرتی ہے, لوگوں کے کام کرتی ہے, اور جمہوری جماعت ہے. سب کیا کریں, کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے, ایم کیو ایم کا بھی آنا جانا, میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, ایم کیو ایم کا بھی حکومت میں آنا جانا لگا رہتا ہے, صورتحال بدستور ویسی کی ویسی. کیسے بدلے گی نعیم الرحمان صاحب, پھر کیا کریں, کیا ذہن میں کیا آئیڈیا ہے آپ کے حوالے سے؟ انہوں نے تو ماشاءاللہ کا کر دیا ان کے ذہن میں. دیکھیں عوام الناس تو اپنا فیصلہ کر رہے تھے. دیکھیے 2005 کے بلدیاتی انتخاب میں جب نعمت اللہ خان صاحب نے تعمیر و ترقی کا سفر شروع کیا تو لوگوں نے تو نعمت اللہ خان اور ان کی ٹیم کو ووٹ ڈالا تھا, لیکن انتخاب پہ ڈاکہ پڑا. 2000 چلے چھوڑیے سب باتوں کو, یہ جو انتخاب ہوا جس ووٹر لسٹوں پر ہم احتجاج کرتے رہے, جس پر ہم یہ کہتے رہے کہ فوج کی نگرانی پہ لسٹیں بننی چاہیے, اس وقت فوج پسند نہیں تھی, کہتے تھے کہ نہیں بننی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو انتخاب ہوا سب کو معلوم ہے کراچی کے اندر کیا ہوا تھا. انتخاب پہ ڈاکہ پڑا تھا, اس کو لوٹ لیا گیا تھا, اور جگہوں پہ تو دھاندلی ہوئی, یہاں تو دھاندلا ہوا تھا, اور یہ پورا کا پورا انتخاب اغوا کر لیا گیا, ڈاکہ پڑ گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا جماعت اسلامی جیت رہی ہے, جماعت اسلامی الحمدللہ جتنی ہے موجود ہے, پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, این پی ہو, پی ٹی آئی ہو,
کوئی بھی جماعت ہو اس کو حق میں ملنا چاہیے نا کہ لوگ اس کو ووٹ ڈال سکیں. میں بریک لے لوں, غمال بنا لیا. بریک کے بعد آپ بھی اتنا ہی تفصیل سے جواب دیجیے گا, اور کچھ سوالات پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور جو سوالات جماعت اسلامی کے وہ تو آپ نے سنی لیے. لیکن بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. خواجہ اظہار الحسن صاحب جوابات بھی دیں اور جمہوری دور میں بیٹھ کے مارشل لاء کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک بات آپ کو پتہ ہے کیا سوالات اٹھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اگر فوج کو بلا لیا نا, فوج آ گئی نا, تو سب سے زیادہ چیخو پکار بھی پھر ایم کیو ایم ہی کرے گی. آپ لوگوں کو کوئی مسئلے مسائل ہوں گے پھر؟ لیکن پہلی چیز تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار ہم اعتراض کر کس بات پر ہیں. ہم اعتراض کر رہے ہیں انتظام ریاست پر, ہم اعتراض کر رہے ہیں ان کے طریقہ کار پر. ہمیں ان کی پارٹی کا حکومت میں ہونا یا نہ ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں ان کے مینڈیٹ کا بھی مکمل احترام ہے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ چیف منسٹر آپ کا, تمام وزراء آپ کے, محکمہ داخلہ آپ کا, پھر کراچی میں اگر بھتہ خوری ہو رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, دہشت گردی, انتہا پسندی ہو رہی ہے, تو کیا اس کے لیے ایم کیو ایم نے آواز اٹھانی ہے؟ اگر کراچی آپریشن کا مطالبہ ایم کیو ایم نے کیا ہے تو اس آپریشن کو آپ اوورسی کیوں نہیں کرتے؟ آپ رینجرز اور پولیس کے اوورسی کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اپنا کنٹریبیوشن کیوں نہیں دیتی؟ پھر امن و امان کا کوئی ایک انڈیکیٹر بتائیے پارس. کیا موٹر سائیکل چھیننا بند ہو گئی, کیا موبائل چھیننا کم ہو گئے, کیا گاڑیاں چوری ہونا بند ہو گئیں؟ اور اس کے علاوہ دوسری طرف آئیے, سیاسی طور پر آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں, پھر سیاسی طور پر یہ بات میں نہیں کہہ رہا. کل ڈی جی نیب نے پریس کانفرنس کی اور ڈی جی نیب کا یہ کہہ رہا تھا کہ سندھ میں تمام ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں کاغذوں کی حد تک محدود ہیں. خدا کے واسطے عوام کا پیسہ ہے, 600 ارب روپے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ہمارا کام بحیثیت اپوزیشن اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے آگاہ کرتے رہیں گے اور آپ کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے. لیکن آپ ذمہ دار ہیں لوگوں کے آگے بھی اور آپ ذمہ دار ہیں خدا کے آگے بھی. لیکن جو طریقہ کار جو آپ کے وزراء نے اختیار کیا ہوا ہے, جو طریقہ کار اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پیپلز پارٹی کی اپنی ساکھ کے لیے بھی اور سندھ کے لوگوں کے لیے انتہائی نقصان ہے. یہ ان کے وزراء کا طریقہ کار, ان کے وزراء کے معاملات, یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت میں نظر نہیں آتی جب آپ لوگ ان کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہیں. ان کے وزراء کی کرپشن, ان کے وزراء کی بدعنوانی, ان کی یہ جو نسل کشی کر رہے ہیں, میرٹ کا قتل کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ جب آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, یہ پہلے کے واقعات ہیں یا آپ کے چھوڑنے کے بعد یہ ساری چیزیں ایک دم سامنے آئی ہیں؟ اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. گزشتہ 5 سال ہمارے یہاں کور کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں. یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں آغا رفیق صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. قادر پٹیل صاحب جانتے ہیں کہ آغا رفیق صاحب کن کے دوستوں میں سے رہے ہیں اور ماشاءاللہ قائدین کے لیول پر اور پیپلز پارٹی میں بہت محترم سمجھے جاتے تھے. چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا ریزائن جو ہے نا وہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے. پہلے ہوا کرتی تھی کور کمیٹیاں, ان کور کمیٹیوں میں بھی اور پچھلے 5 سال بھی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقاتیں, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقاتیں, قائم علی شاہ صاحب سے ملاقاتیں, یہ تو میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں. پھر حکومت کا اتحادی ہوتے ہوئے بھتہ خوری کے خلاف احتجاج سندھ اسمبلی میں اور تاجروں کے ساتھ ہڑتال, یہ سب ریکارڈ پہ کہا جاتا ہے ایم کیو ایم حکومت میں ہوتی ہے, ایم کیو ایم حکومت میں ہوتی ہے سب اچھا, ایم کیو ایم حکومت سے باہر سب غلط, نظام بدل دو, پلٹ دو. سر کیا ہو ایم کیو ایم کے بغیر نظام میں حکومت چل نہیں سکتا؟ جتنے احتجاج پیپلز پارٹی کے دور میں 3 ہڑتالیں میں نے آپ کو کاؤنٹ کی ہیں جب حکومت کے اتحادی تھے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ڈیڈ لائنز اور ان کے ساتھ ملاقات اور مسئلے کے حل, یوسف رضا گیلانی صاحب کا 9-0 آنا, یہ سب حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے کیا ہے. ہم واحد پولیٹیکل جماعت ہیں جو حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن مثبت. لیکن اب آپ آئیے ذرا جماعت خواجہ صاحب, لیکن ایک اور بات, ایک اور سوال, ایک چھوٹا سا سوال, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے یا تو میرا اور پیپلز پارٹی کا پروگرام کر لیتی یا میرا جماعت اسلامی, ساری باتیں ہو رہی ہے. میں آپ کو ٹائم تو دے رہی ہوں نا پورا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کچھ ایم کیو ایم پھر اخلاقی جرات کر لے اور جن وزراء پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں نا ان کے نام بھی لے دیں, تو ذرا جلدی سے لے دیں, پھر آپ جماعت اسلامی کی بات کر لیجئے گا. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی اخلاقی طریقے سے, ہم فلور آف دی ہاؤس پارلیمانی لینگویج میں ہم بات کر رہے ہیں. جو چیز ڈاکومنٹری ہمیں ملی وہ ہم نے فلور آف دی ہاؤس اٹھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے
ہم نے انڈائریکٹ میسج کروایا جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی میسج کیا, اور تمام چیزیں ہم نے قائدین کے حوالے کی ہیں کہ یہاں پر بد انتظامی ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں سر, جماعت اسلامی پہ آنا چاہیں تو آ جائیں. کراچی کے اندر کراچی میں ایم کیو ایم گزشتہ 10 انتخابات سے بھرپور طریقے سے اوور ویلمنگلی جیتتی رہی ہے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حلقہ انتخاب سے جیت رہی ہے. جماعت اسلامی اگر 2005 میں نعمت اللہ صاحب آئے تھے نا, تو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, 100, 125, 150 ووٹ لے کر آئے تھے. اب ہمارے بائیکاٹ کی مرہون منت. آپ اتنے بڑے چیمپئن ہیں اور عوام میں اگر آپ کی اتنی پذیرائی ہے تو 93 کے فوجی انتخابات میں آپ جیت جاتے ہیں. اور چھوڑیے جی کراچی کو, آپ لاہور سے جیت کے دکھائیں, آپ کوئٹہ سے جیتے, آپ پشاور سے جیتے, آپ لیاری سے جیتے. آپ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو دھتکارا, یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں آپ کے رہنماؤں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, اور حکومت پاکستان اور وہ ارباب اختیار اور وہ ریاستی ادارے انہوں نے ایک لفظ پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں. سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈالروں کے لیے جو جہاد کیے, جو آپ نے ڈالر میں بوریوں میں بھر کے جو آپ نے پیسے کمائے اور معصوم بچوں کو آپ شہید کروا دیا پاکستان کے نام پر, اس سے آپ کا ذاتی ایجنڈا تھا. پاکستان 2 لخت ہوا, اور دوبارہ اگر جماعت اسلامی کی پالیسی پہ عمل ہوا تو پاکستان خود خاکم بدن دوبارہ 2 لخت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جواب دینا ہے. میں قادر پٹیل صاحب سے سوال کر لوں, پھر آپ کا شکوہ نہ رہ جائے کہ میرا جواب رہ گیا. دیکھیں میرا خیال ہے نہیں, دیکھیے بات سنیں, آپ جتنا وقت اظہار صاحب کو دے رہی ہیں, قادر پٹیل اور میرا ملا لیں, اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں, اس سے بھی زیادہ آپ نے کر دی نا بات. پتہ مسئلہ کیا ہے, جو خواجہ اظہار الحسن صاحب ہیں وہ جماعت اسلامی کے بھی جوابات دے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جوابات دے رہے ہیں. وضاحت تو دے رہے ہیں نا وہ دونوں طرف سے. ملا کے 2 سے ضرب دیں. سر آپ بھی بات کریں, پورا ٹائم آپ کی پوری بات جا رہی ہے. میری بات پوری سنیے گا. جی پلیز. جی ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں تک ان کے الزامات کا تعلق ہے نا کہ وہ اس پہ تو دوبارہ انہوں نے وہی دہرا دیا, افغانستان, کشمیر. یا تو میں اس کا منع کر رہا ہوں کہ ہم نے جہاد نہیں کیا, تو پھر آپ کہیں نا ہم نے تو کیا ہے الحمدللہ, ہم تو اس سے ڈینائی نہیں کر رہے. اور ڈالر امریکہ تو 2 سال بعد میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں لاہور سے جیت کے دکھائیں, پشاور سے جیت کے دکھائیں, کوئٹہ سے جیت کے دکھائیں. اچھا اظہار صاحب تھوڑی بات سن لیں میری. دیکھیے جہاں تک میں لاہور پشاور کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنے کراچی شہر کی بات کرتا ہوں. ووٹر لسٹیں درست کر دیں, دہشت گردی کے جتنے اڈے بنے ہوئے ہیں, جتنے پارکوں پہ قبضے ہیں ختم کر دیں, تمام آبادیوں میں لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیں, سیاسی ورکروں کی ٹارگٹ کلنگ بند کر دیں, اور فوج کی نگرانی میں پھر انتخابات کروائیں. سب کو برابر کے موقع ملیں. آپ جیتیں گے, آپ کو 1000 بار سلام کریں گے بھائی, لیکن آپ نہیں جیت سکتے اس کی موجودگی میں, اسی لیے آپ مطالبہ نہیں ہونے دیتے. اچھا ایک سوال میرا ڈائریکٹ آپ سے, سن لیجئے ڈائریکٹ آپ سے. نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں, اینکر کریں گے. دوسری بات سن لیجئے, ایک میرا ڈائریکٹ سوال. میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں جوابات دینے پہ آؤں نا تو میں 1000 جواب ہو سکتے ہیں, لیکن میں اس وقت اگلے بھائی میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی, ایک سوال کا جواب دے دو. کے تمام کارکنوں سمیت سن لیجئے, ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں سمیت پورے اہل کراچی سے کہہ رہا ہوں کہ کل وہ تشریف لائیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور سب یکجہتی کا اظہار کریں, اور سب لوگ جو ہے وہ آقا نامدار کے نام نامی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے, الزامات بھی لگا لیں گے, جوابات بھی دے دیں گے. میں قادر پٹیل صاحب کو شامل کر لوں, ان سے بات کر لوں, پھر آپ سوال کر لیجئے گا. ان کے اتنی محنت تو کرتی نہیں ہے جتنی حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک سوال کے لیے آپ سے کر رہی ہے, تو ذرا بعد میں کر لیجئے گا. قادر پٹیل صاحب, ایم کے ایم کل دوست تھی, آج آپ کی مخالفت میں ہے, اور ابھی پہلے بھی بات ہوئی, ارباب غلام رحیم بھی آپ کو پتہ ہے اسمبلی پہنچ گئے ہیں, لیاقت جتوئی بھی پہنچ گئے ہیں, اور اب ان سب نے یہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ شروع کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سندھ میں حکمرانی کے لیے اہل نہیں ہیں. تو جو لوگ جنرل مشرف کے ساتھ تھے وہ پھر ایک دفعہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ جو اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی فورسز ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے آپ ان کا, اور کہاں ہیں آپ کی توجہ؟ ہم ہمیشہ سے مقابلہ کرتے آئے. ہمیں جب اکثریت میں ہم تھے تو یہ ارباب غلام رحیم کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا, اقلیت کو ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا. اسی لیاقت جتوئی کو ہم اکثریت میں تھے, ہمیں پیچھے دھکیل کر ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے چیف منسٹر بنوایا. اس وقت شاید یہ ملک ٹھیک چل رہا تھا. جام صادق علی کو بھی اکثریت کو پیچھے دھکیل کر اقلیت کو ایم کیو ایم کے دوستوں نے حکومت بنائی اور ان کے ساتھ حکومت کی. اس وقت شاید سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. دیکھیں پارس, اگر پیچھے آپ جانا چاہیں گی, تاریخ ادھیڑنا چاہیں گی, تاریخ کے اوراق الٹنا چاہیں گی, تو بہت ساری ایسی باتیں میں کر سکتا ہوں جو میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ ایک حقیقت ہے سندھ کی, اور ان میں نرمی گرمی ہوتی رہتی ہے. ہمیں ایک انتہا تک نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں پھر کسی نہ کسی موڑ پر, جس طرح ابھی بھی چیف منسٹر ہمارے ہیں تو گورنر ان کے, تو کسی نہ کسی موڑ پر تو ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. اس
بیٹھنے کی علاوہ دعوت کوئی چارہ دینے والے ہیں آپ عنقریب ان کو؟ آپ جس مشکلات کا انتشار کا سندھ شکار ہے MQM کے بغیر اس سے نکلیں گے یا MQM کے ساتھ نکلنا چاہیں گے اس سے آپ؟ دیکھیں پارس، آج بھی ہم MQM کے بغیر حکومت کر رہے ہیں، پچھلے 5 سال بھی ہماری سیٹیں پوری تھی، پھر بھی ہم نے حکومت کر رہے تھے، لیکن ہم ان دوستوں کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں سندھ کے مفاد میں کہ سب کو نمائندگی اس کی ملے، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک، خواجہ صاحب اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے یا بس مارشل اللہ کے علاوہ اب تو بات ہی نہیں سننی ہے آپ نے، بات ہی نہیں مانیں گے آپ کوئی اور؟ شارٹ آنسر۔ میں نے آپ سے یہ ساری وجوہات جو بتائی تھی وہ اسی لیے تو بتائی تھی کہ آخر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کس سے مدد مانگیں؟ حکومت سے مدد مانگیں تو بے حسی کا رویہ، عدالتوں سے مدد مانگیں تو پیشیوں پہ پیشیاں، ججز کی عدلیہ کی صورتحال بھی انسانی جان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ میں بس آخری بات یہ کہوں گا، سوال کر لیں اپنا، میں پھر حافظ نعیم الرحمان جماعت صاحب سے اسلامی جواب کے دے دوں۔ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ابھی جو 2013 کے انتخاب ہوئے تھے نا تو اس میں 4 سیٹوں پہ آرمی کے انڈر الیکشن ہوئے تھے، آپ کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی۔ دوسرا میں ایک اور مثال دے دوں، 4 سیٹوں پہ PTI جیت گئی، آپ کیوں نہیں جیت گئے بھائی؟ ساری جماعتیں جیت جاتی ہیں، میں جواب لے لیتی ہوں، جماعت اسلامی نہیں جیت پاتی۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، کل ان کی ریلی میں آئیں گے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں ناموس رسالت کے اوپر جو خاص طور پر گزشتہ ریلی میں آپ نے AFP کا رپورٹر مارا ہے، جس طریقے سے کھلے عام فائرنگ کی ہے اور مذہب کے نام پر اپنے ملک کے اندر اپنی پولیس کے اوپر پتھراؤ، اور اگر رپورٹرز کو ماریں اس قسم کی پرتشدد ریلیوں کی، دیکھیں ہم اس قسم کی پرتشدد ریلیوں کی ٹی وی نے فوٹیج دکھائی تھی، وہ خدا کے شہرینی سے تعلق رکھتا تھا۔ جی حافظ نعیم الرحمان صاحب، بھائی وہ دیکھیں بلو اس برڈ تو قسم آپ ہی کی سے تعلق رکھتا تھا بھائی جان، پرتشدد شاید کہ جو وہاں پر فائرنگ کر رہا تھا کو بردار ریلیوں سے طور پر فرانس کے سفارت خانے میں جا کر اپنا جو ہے وہ احتجاج نوٹ کروا رہے تھے پرامن طریقے سے۔ اس لیے یہ بات نہ کرو میرے پیارے بھائی، جماعت اسلامی پرامن احتجاج کرتی ہے۔ 2002 میں آپ لڑے تھے الیکشن، 5 سیٹیں ہارے تھے آپ ہم سے۔ 2002 میں پرتشدد کلیکشن کو بردار ریلیوں سے ڈر لگتا ہے، دھاندلی نہیں کی تھی، اس لیے میں اب ان باتوں کا جواب نہیں دیتا میرے بھائی۔ یار آپ کی اور عمران خان صاحب کی بات کی ہے، جہاں پر PTI جیت جائے وہاں الیکشن صاف ہوئے، جہاں جماعت اسلامی جیت جائے وہاں الیکشن صاف۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔